जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है जी, हमने आयत नंबर 26 सूरह बकरा की जो उसकी तफसीर मुकम्मल की। आयत नंबर 26 में जो अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल बयान की है और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उसके ऊपर की भी जो अगर होते तो वो भी हम उसके साथ भी उनको मिलाते। ये क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया? क्योंकि सूरह अनकबूत और सूरह नहल के नाजिल होने के बाद जो है मुशरिकीन मक्का जो है वो अक्सर ये कहा करते थे कि अगर ये कलाम इलाही है तो इतनी अजीम ज़ात के नाजिल करदा कलाम में छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें क्यों बयान की जाती हैं। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में फिर फरमाया कि बात की तोज़ी और उसकी हिकमत बालगा के पेश नज़र जो है तमसीलात यानी मैं मिसालें बयान करता हूँ और मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं महसूस होता है और मुझे कोई कबाहत और हिचकिचाहट नहीं फ़ील होती है। फ़ौक़हा जो इसमें लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि मच्छर के ऊपर का भी कोई चीज़ होती तो वो भी हम इसको उसके साथ भी मिला देते हैं इन लोगों को। तो मच्छर के ऊपर जो है उसके बाजू और पर होते हैं, उससे मुराद होते हैं, यानी कि हक़ीर तर चीज़ जो है इसके या फ़ौक़ के मानी में आती है। इससे बढ़कर भी हो सकते हैं। इस सूरत में मानी मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज़ के होंगे। अल्लाह ताला के बयान करदा मिसालों से अहले ईमान के ईमान में जो है वो इजाफ़ा होता है और अहले कुफ़र के कुफ़र में इजाफ़ा होता है और ये सब अल्लाह के क़ानून क़ुदरत और मशीयत के तहत ही होता है, जिसे कुरान ने किन अल्फाज में बताया है। नुवल्लिही मतवल्ला सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह कोई फिरता है फिर जाए, ठीक है ना, हम उसी तरफ उसको फेर देते हैं। और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक को उस चीज़ में आसानी दी गई है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। अब ये इंसान के अपने दिमाग का फतूर है, वो किस तरफ को लेकर चला जाए उसको। देखिए आगे जो आयत है हमारी वो आयत नंबर 27 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युअसल व युफ़सिदून फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो लोग अल्लाह का अहद पक्का कर लेते हैं फिर उसे तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं, वही लोग जो हैं वो खसारा उठाने वाले हैं। आयत नंबर 27 में जो अल्लाह ताला ने बयान किया है इसके बारे में मुफस्सरीन जो हैं वो अहद के मुख्तलिफ मफ़हूम बयान करते हैं, यानी कि बयान करते हैं। मसलन अल्लाह ताला की वो वसीयत जो उसने अपने अवामिर बजा लाने और नवाह से बाज रखने के लिए अंबिया के ज़रिए से मखलूक को की। एक तो ये मतलब हो गया और दूसरा अहद का मतलब ये है जो किताब तौरात में लिया गया था और नबी आखिरुज़्ज़मान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद जो है हमसे लिया गया, उनकी तस्दीक करना और उनकी नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। और तीसरा अहद से मतलब ये है जो अहदुल सल्ब था, यानी जो सुल्ब आदम से निकालने के बाद तमाम ज़ुर्रियत आदम से लिया गया था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह आराफ में बयान करते हैं। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, यानी कि अल्लाह ताला ने जब बनी आदम को उनके ज़हूर थे उनकी पीठों से निकाला था तो उनसे अहद लिया था। नक्स अहद का मतलब अहद की परवाह ना करना है, जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ को हाईलाइट किया है कि वो अपने अहद की परवाह नहीं करते हैं, अहद शिकनी करते हैं। ज़ाहिर बात है कि नुकसान जो है इसमें ना अल्लाह का होगा और ना भेजे गए अंबिया कराम का होगा जो उनको राह रास्त पर लेकर जाते हैं। नुकसान किसका होगा कि जो इंसान इस अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह का या उसके पैगम्बरों और दीन की तरफ बुलाने वालों का कोई कभी भी नुकसान नहीं कर सकता है। इसके बाद जो आयत नंबर 28 है अल्लाह ताला ने उसमें 3 मौतों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कैफ़ा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। उसने तुम्हें कैसे ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। आयत में देखो 2 मौतों और 2 ज़िंदगियों का तज़करा है। पहली मौत से मुराद अदमे नीस्त यानी ना होना है और पहली ज़िंदगी माँ के पेट से निकलकर मौत से हमकनार होने तक की है। फिर मौत आ जाएगी और फिर आखिरत की ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी होगी, जिसका इनकार जो है वो कफ़ार मक्का और मुनकरीन क़यामत करते हैं।
شوکافی جو ہیں نے بعض علماء کی رائے جو اپنے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں کہ قبر کی زندگی کے دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی، مگر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی آیت نمبر 29 میں هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے اوپر بہترین دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، سب کچھ زمین میں جو ہے وہ بھی اس نے پیدا کیا، اور وہ پھر آسمان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گیا۔ اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ زمین کی اشیاء مخلوق میں اصل اباحت جو ہے الہیہ کسی چیز کی حرمت جو ہے نقص سے ثابت نہیں ہے، یعنی جس چیز کی بابت حرام ہونے کی صراحت نہ ہو وہ مباح و حلال ہوگی۔ جی آیت نمبر 29 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے زمین کو بنانے کے بعد، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک حسی وجود حقیقت ہے، محض بلندی نہیں ہے جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ آسمان شاید بلندی ہی کا نام ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک وجود حقیقی ہے، اور اس میں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں، یعنی کہ زمینیں بھی 7 ہیں، اور جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی زمین کی ایک بالشت بھی کسی سے ناجائز ہتھیایا، ناجائز اس پر اپنا حق جمایا، تو قیامت کے دن جو ہے اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ نازیات میں آسمان کے ذکر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا، یعنی زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ تو اس کا مطلب ہرگز نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کام میں کوئی، یعنی کہ پہلے اللہ نے زمین کو بچھانے کی بات کی پھر پہلے آسمان کو بنانے کی بات کی، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کی اس سے توجیہ کی گئی تھی، یعنی تخلیق پہلے اللہ نے زمین ہی کو کیا تھا، لیکن اس کو ہموار جو ہے اللہ نے بعد میں کیا، یعنی پہلے زمین کو تخلیق کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر جیسے سورہ نازیات میں اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس زمین کو بچھایا، ہموار کیا اور اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا، جیسے آسمان کو ستاروں سے سجایا تھا پھر زمین کو اس کو درختوں سے اور پہاڑوں سے اور نباتات سے سجا دیا، یعنی یہ اس کا مطلب ہے۔ جی آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انہوں نے کیا کہا، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے ملائکہ جو ہے وہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن جو ہے وہ آسمان ہے، جو اوامر الہی کو بجا لانے اور اس کی تمہید اور تقدیس میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں جی جانشین کے۔ اہل علم کے درمیان اس عمر میں جو ہے اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا تو آدم علیہ السلام گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے، اس بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا تھا۔ کیونکہ ہمارے ہاں خلیفہ کا کنسیپٹ یہ لیا جاتا ہے کہ یعنی کہ ایک کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ دوسرے کو خلافت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا،
اس لیے جو ہے اللہ نے خلافت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کی یہاں پر مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کو جنات کو زمین بدر کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ آدم کو زمین میں بسایا، تو آدم علیہ السلام کو گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے، اس بنا پر انہیں جو ہے خلیفہ کہا گیا۔ بعض دیگر اہل علم جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کی وجہ سے ہرگز نہیں تھا کہ ہم یعنی کہ تم نے یا اللہ تم نے کیوں بنایا ہے ان کو، اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ وہ اس کی حکمت معلوم کریں کہ اے رب تم نے بنایا کیوں ہے، اے رب اس مخلوق کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ میں وہ مصلحت راجح جانتا ہوں جس کی بنا پر ان کا ذکر جو ہے مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں، جو تم نے یعنی کہ اس کے اندر خامیاں بتائی ہیں اس خامیوں کے باوجود بھی میں اس کو پیدا کر رہا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں جو ہیں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اور زیادہ جو ہیں وہ اولیاء بھی ہوں گے۔ ابن کثیر جو ہیں وہ اپنے کثیر میں بیان کرتے ہیں کہ ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے، یعنی کیسے انہوں نے یہ اندازہ لگایا؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال جو تھے، یعنی جو جنات تھے، ان کو دیکھ کر یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور پھر اللہ نے آدم کو سب کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں۔ یہاں پر دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے اسما سے مراد جو اسما بیان کیے ہیں ان سے مراد کیا ہے کہ اشخاص اور اشیاء، جتنی بھی شخصیت تھیں اور جو چیزیں تھیں ان کے نام جو تھے اور ان کے خواص اور فوائد کا علم جو تھا اللہ تعالیٰ نے القاق اور الہام کے ذریعے سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو کہ ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، یہ جو اپنا عمل تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے اس کے ذریعے سے حکمت پتہ چل گئی فرشتوں کو۔ دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم جو تھا علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ جی آگے آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ نے ان سے کہا آدم کو سب کے نام اللہ نے جو ہے آدم کو سب کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ یہ جو تینوں آیتیں ہیں اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو علم کی فضیلت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی برتری دی تمام مخلوق کے اوپر، اس کی تفسیر جو ہے اس میں اسما سے مراد مسمیات اشخاص و اشیاء، جتنی بھی چیزیں تھیں دنیا میں ان کے نام اور ان کے خواص اور ان کے فوائد جو تھے ان کا علم اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا تھا اور الہام کے ذریعے سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔
پھر جب ان سے کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کہ ان کے نام بتلاؤ، تو انہوں نے فوراً سب کچھ بتا دیا تھا، فرشتوں کے نام، ایون کہ ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جو گوشت تھے ان کو ان کا نام نہیں پتہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام ان کو بتایا، تو وہ فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتوں کو نہیں پتہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم کو واضح کر دیا، دوسرا جو ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت فرشتوں پر واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنا قصور جو ہے علم اور فہم کا جو کمی تھی اس کا اعتراف کیا، اور ان پر یہ واضح ہو گیا کہ عالم الغیب جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، فرشتوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ علمی فضیلت کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جو تکریم کی اللہ نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کی، اس کا بیان اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیے ابلیس کے تکبر کرنے کی ایک جو سب سے بڑی وجہ تھی نا وہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو بڑا ہی پروٹوکول دیا تھا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کو اہمیت دی وہاں پر کہ اس کو ایک وہ ناری مخلوق تھا اور اللہ نے اس کو نوری مخلوق کے ساتھ صف میں کھڑا کیا، فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا یہ ایک واحد ناری مخلوق تھا جو کہ اس وقت فرشتوں اور اللہ کے سامنے کھڑا تھا فرشتوں کی صف میں۔ تو اپنی اوقات سے تھوڑا سا یہ ایک بندہ باہر ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو شاید نوری مخلوق ہی سمجھنے لگ گیا تھا، تو تھوڑا سا اس کے اندر تکبر آ گیا، تو اس نے جو ہے اللہ کے ساتھ اس چیز میں جو ہے اس نے کیا اور اس نے جو ہے انکار کیا اللہ کی ذات، اللہ کے اس حکم کو ماننے سے۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے جب اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیے ابلیس کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اللہ نے جب نوری مخلوق اپنے جو فرشتے تھے ان کے ساتھ صف میں کھڑا کیا تو وہ اپنی اوقات بھول گیا اور وہ اپنے آپ کو شاید کوئی اعلیٰ چیز سمجھنے لگ گیا تھا، اور اللہ کے سامنے اس نے تکبر کیا اس وجہ سے کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا مٹی سے، اور پھر اس کو آگ میں تپا کر اس کو جو ہے ایک اس کی مورتی بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پھر اس میں روح پھونکی گئی، وہ سارا پروسیس اس نے دیکھا تھا اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ ایک ناری مخلوق کو جو ہے ایک مٹی کی مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے اپنی تخلیق پر غرور کیا تھا۔ ابلیس نے جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس کو اپنی درگاہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ ابلیس دراصل جو ہے وہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ شامل رہے اور صراحتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے باحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آدم سے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یہ جو تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ ہم نے ان کو اور ان کی بیوی سے کہا کہ آپ جنت میں اپنا مسکن رکھیے، رہائش پذیر ہو جائیے جنت میں، اور یہ ایک درخت ہے جس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ درخت کس چیز کا تھا اس کی بابت قرآن اور حدیث میں کوئی صراحت نہیں ملتی ہے، ہمیں کوئی اس کا کوئی ایک نام نہیں پتہ چلتا، اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے جو بے اصل بات ہے۔ جی اب یہاں پر یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا یا وسوسے کے ذریعے سے بہکایا تھا، تو اس کی بابت جو ہے وہ ہمیں
کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے. تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں سجدے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم ولا تقربا کی تعویل کے لیے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پسلانے میں وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. یعنی کہ اس نے وسوسہ ہی ڈالا تھا. جیسے کہ سورہ احزاب جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اس پر مکمل ڈیٹیل ہم وہاں پر اس پر ڈسکس کریں گے کہ ابلیس جنت میں گیا تھا یا اس نے وسوسہ ڈالا تھا. اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ اللہ نے بیان کیا ہے بعضکم لبعض عدو، بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ آدم اور شیطان ہے، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے تھے، جو کہ ہمیں اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو توبہ استغفار کی انہوں نے. اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور دستگیری جو ہے ان کی فرمائی اور وہ کلمات سکھائے جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہمیں ملتا ہے. جو دعا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھیے ہمارے ہاں یہ بات ایک موضوع روایت بہت مشہور ہو چکی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی پر گئے تھے، وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. یہ روایت جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے اور قرآن کے بھی معاوض ہے. یہ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے. تمام انبیاء کرام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعائیں مانگی ہیں. کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی بزرگ کا واسطہ وسیلہ نہیں پکڑا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کا طریقہ دعائیں مانگنے کا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی پھر ان کی توبہ قبول کی. جی آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب دیکھیے توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے کیا کیا کہ دنیا ہی میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ جی انبیاء کرام کے ذریعے سے میری ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے احکام اور ضابطے تم تک پہنچیں گے. جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا اور بصورت دیگر عذاب الہی کا حقدار ہوگا. اب یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے. یعنی حزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. جو سب کے چہروں پر ایک حزن ہوگا، غم طاری ہوگا، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں ہی اس کو وہ بدبخت ٹھہرایا جائے گا. اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کا مقام ہے وہ ہر مومن صادق کو حاصل ہے. یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے ولایت کا کہ جو صرف بعض اولیاء اللہ کو ہی حاصل ہے. اور پھر اس مقام کا مفہوم بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. حالانکہ تمام مومنین متقین بھی اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کا کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے ہیں وہ. ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں تقوی اور عمل کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.